बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहतशम तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन इकराम, जिस मुल्क की मईशत कर्ज़ों के सहारे पे चल रही हो उसका फिर अल्लाह ही हाफिज़ होता है, और हमारा मुल्क उनमें से एक है जो कर्ज़ों के सहारे चल रहा होता है। और हम कभी 5 अरब डॉलर के लिए, कभी 7 अरब डॉलर के लिए, और कुछ लम्हात तो ऐसे भी आते हैं जहाँ हम 1 अरब डॉलर के लिए भी बहुत ज़्यादा तंग हो रहे होते हैं, और IMF के आगे हमें हर शर्त माननी पड़ जाती है। जो कुछ वो कहता है हमें आमीन कहना पड़ता है। अभी वर्ल्ड बैंक की एक हालिया रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जी पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्जा है वो 130 अरब डॉलर से तजावज़ कर चुका है। इसमें 130 अरब डॉलर का जो कर्जा है बैरूनी, उसमें से 20% सिर्फ चाइना का हिस्सा है। इसी तरह फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक है, फिर सऊदी अरब के कर्जे हैं। तो बहुत सारे मुल्कों के कर्जे कोई 7% पे हैं, कोई 10% पे हैं, 22% पे हैं। तो इस तरह मिला के 130 अरब डॉलर का हमारा बैरूनी कर्जा है। तो इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे भी देख सकते हैं कि 2011 में जो एक पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता था तो वो 70,000 रुपये का मकरूज़ होता था। तो अब 2024 में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 3,20,000 रुपये का मकरूज़ पैदा हो रहा है। तो ये हमारी मईशत का हाल है। और गुरु लोग कहते हैं कि जी अगर आपने मईशत को ठीक करना है तो अगर आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आपकी मईशत ठीक हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए समझने के लिए कि अगर 10 जमातें हैं पॉलिटिकली, तो उसमें से अगर 5 हुकूमत में हैं और 5 अपोजिशन में हैं, या 6 हुकूमत में हैं और 4 अपोजिशन में हैं, तो फिर समझ में आती है कि जी सारी जमातों को मिल बैठ के जो 5 या 6 हुकूमत की जमातें हैं उनको चाहिए कि अपोजिशन की जो 4 या 5 जमातें हैं उनके साथ अलाइंस करे और मुल्क को जो माशी बहरान है उससे निकाला जाए। तो यहाँ पे हमारा पास सिनेरियो डिफरेंट है। अगर हमारे पास 10 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो 9 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना वो इस वक्त इक़्तिदार में हैं किसी न किसी हवाले से। सिर्फ एक पार्टी बाहर है और उसका लीडर अंदर है। तो इसमें कहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें चाहिए, कर्ज़ों के बोझ से हम कैसे निकल सकते हैं। तो इसमें जो एक स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है कि जी आप अगर एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाएंगे तो इन कर्ज़ों के बोझ से निकला जा सकता है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको इंडस्ट्री रिवाइव करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री रिवाइव करने के लिए आपको और क्या कुछ करना पड़ेगा। जी इस सारे इश्यूज़ पे हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं जी शौकत इशफाक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और तज़किया कार हैं। शौकत साहब आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। शौकत साहब, ये जो कर्ज़े हैं और इंडस्ट्रीज़ है, एक्सपोर्ट है और हमारी पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है, ये इसको इंटरलिंक करते जाएंगे? सर ये इंटरलिंक्ड होती है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। देखें आपके मुल्क में सिटी टू सिटी जो है इंस्टेबिलिटी हो, जलसे चल रहे हों, जुलूस चल रहे हों, आप इल्ज़ाम तराशी कर रहे हों, आप सच बोल रहे हों, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, और फिर आप कहें कि जी हमारी जो इकनॉमिक्स है, जो मईशत है, वो चीज़ें जो है वो सही हों, और हमारा जो है वो कारखाना भी चलता रहे, और हमारा जो है वो रोड्स भी आबाद रहें, और हमारी प्रोटेक्शन भी रहे, और ज़राअत भी हमारी बेहतर हो। ये पॉसिबल नहीं होता। हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुआ करती है। तो ये जब शौकत साहब ये पॉलिटिकल पार्टी जब रूलिंग में है, जब ये पोजीशन में थी, ये भी लॉन्ग मार्च करती थी, उस वक्त इसको ख्याल नहीं गलत करती थी। उनको कोई सपोर्ट नहीं करता और कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मेरी नॉलेज में ऐसा बंदा मेरे ख्याल में खुद भी नहीं करते होंगे वो। बाकी तो मैं देखे ना, बाकी का तो मैं जस्टिफाई करते। मेरी गुजारिश, वो लॉन्ग मार्च बिलावल कर रहा था या मरियम कर रही थी, वो तो जस्टिफाई कर रहे थे। नहीं सर, वो जस्टिफाई कर रहे थे ना, हम तो नहीं जस्टिफाई। अभी वो डिनाई कर रहे हैं। नहीं, देखें बात सुने, अगर वो जस्टिफाई करते हैं तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता और मैं उसको नहीं मानता कि अगर उन्होंने भी किया तो भी गलत किया और इन्होंने किया तो भी गलत किया। ठीक है ना, इसमें कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन आप जो डेमोक्रेसी में आप जाएंगे तो अगर आप अपोजिशन और क्या करेगी, अगर वो जलसे नहीं करेगी, अपने इश्यूज पे सियासत नहीं करेगी। नहीं खान साहब, देखें मुझे एक चीज़ बताएं, डेमोक्रेसी में कहाँ लिखा हुआ है कि आप जलसे करेंगे, आप जुलूस निकालेंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे और आप आतिशी असला लेके आएंगे, आप डंडा लेके आएंगे, सोटा लेके आएंगे, आप पेट्रोल बम लेके आएंगे, आप सीढ़ियाँ उठा के लाएंगे, आप जनाब वो जो है लाइफ सेविंग जैकेट्स लेके आएंगे, आपके पास मॉस्क होंगे, और कहाँ लिखा हुआ है?
دیکھیں پروٹیسٹ کا طریقہ جو ہوتا ہے ہمیشہ سے، مطلب میرے نالج ناقص ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ سے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص جگہ کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں، آپ جو ہیں وہ پلے کارڈز ہوتے ہیں، سپیچز ہوتی ہیں، اس کے ذریعے آپ اپنا میسج ریکارڈ کرواتے ہیں. یہ تو میں مہذب لوگوں کی بات کر رہا ہوں، دونوں سائڈوں پہ، پبلک بھی اور رولر پارٹی بھی. ایک بات ابھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ جی اس وقت اگر 10 پارٹیاں، اگر آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اس میں 9 پارٹیاں جو ہیں وہ اقتدار میں، ایک پارٹی باہر ہے اور اس کا لیڈر بھی اندر ہے، تو معذرت کے ساتھ وہ بھی صاحب اقتدار ہے، ایک پورا صوبہ ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایونچولی اس وقت تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ صاحب اقتدار ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈیسیژن میکنگ تو نہیں ہے نا سر. ڈیسیژن میکنگ ہوتا تو اس کے ریزرو سیٹ اس کو مل گئی ہوتی ہیں، ڈیسیژن میکنگ ہوتا تو 240 مقدمات بنے پڑے ہیں، وہ نہ ہوتے نا. تو حرکت نہ کریں نا. نہیں سر دیکھیں، اگر وہ جاتا ہے. آپ مجھے ایک چیز بتائیں، میں آپ سے ایک سوال کروں. جی جی. بات یہ ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں اور میں ڈنڈا سوٹا لے کے آؤں کہ آپ ہٹیں، میں آپ کی جگہ میں پروگرام کروں گا اور میں ہوسٹ بنوں گا. آپ کے پاس مینڈیٹ ہے، اس وقت ہوگا آپ کے پاس مینڈیٹ ہے. یہ مان گیا. دیکھیں میں نے آپ کو دھوکے سے ایک سائڈ پہ کر کے میں خود بیٹھ گیا ہوں، تو اس کے لیے عدالت ہے. جی عدالت نہیں تو سر دیکھیں نا، سر دیکھیں اس کے لیے عدالت ہے. لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا کہتے ہیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کچھ مسائل ہیں، آپ کو شکایات ہیں، تو ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں نا. ٹھیک ہے، کیوں نہیں بیٹھتے؟ میں بہت سائڈز کی بات کر رہا ہوں، میں ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ اس کو ذرا غور کیجئے، کیونکہ ہمارے ہاں اس کے برابر ہر کوئی نہیں. آپ کو میں یہ گزارش کر دوں کہ اب ہمارے ہاں ایک اور خطرناک قسم کی پولرائزیشن چل رہی ہے کہ اگر محتشم خان ترین نے ایک سوال کیا ہے اور وہ ان کو سوٹ نہیں کر رہا تو وہ کہتے ہیں یہ فلاں پارٹی کے امام پہ یہ کام کر رہا ہے. میں اس کا جواب اس میں دوں گا، وہ کہیں گے یہ تو سپورٹ رہی اس کا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں بات یہ کہ ہم لوگ اگر بات کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک ریاست ہے، ملک ہے، اس میں لوگ بستے ہیں، اور وہ جو لوگ بستے ہیں وہ بہت غریب ہیں، ان میں غربت ہے، ان کے پاس کافی ساری چیزوں پہ ایکسس نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مہنگائی کا لیول اتنے پہ گا، اچھا ٹھیک ہے آ گیا، تو بھائی ڈاؤن ورڈز تو کچھ بھی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ آنا چاہیے تھا کہ ان کو کوئی نہ کوئی ثمرات تو ملنے چاہیے تھے. اگر آپ کا سٹاک ایکسچینج بہتر جا رہا ہے، میں کہتا ہوں اچھا چلیں ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں. وہ تو تاریخ کی بنیاد نہیں ستا پہ. تو بھائی بات یہ ہے کہ مجھے روٹی جو ہے وہ 10 روپے کی کیوں نہیں مل رہی، حالانکہ پرپورشنلی اگر آپ دیکھیں جو میری انکم ہے اس کے مطابق 10 روپے کی روٹی بھی مہنگی ہے، لیکن 20 روپے 25 روپے سے کم روٹی نہیں ہے. 15 روپے تو شاد و نادر ملے گی. سو بات ان لوگوں کی ہے کہ جو لوگ خط غربت ہے نا اس سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اچھا وہ کس کی وجہ سے؟ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. چلیں میں مان لیتا ہوں کہ جو اس وقت جو پاور میں ہیں، وفاق کی بات کر لیتے ہیں. چلیں ہم، آپ صوبوں کو نہ مانیں، صوبوں کو تسلیم نہیں کرتے آپ؟ نہیں ہم مانتے ہیں. تو پھر یہ تو مانے نا کہ ایک جگہ تحریک انصاف کی حکومت ہے اور وہ صاحب اقتدار ہیں اور شریک اقتدار ہیں، یہ تو مانیں. ٹرو مانتے ہیں. اب مجھے ایک چیز بتائیں، کیا یہ لوگ جتنے بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں 240 ہیں، 140 ہیں، 220 ہیں، 620 ہیں، وٹ ایور دا فگر از، دعویٰ تو ان کا یہی ہے. میرا تو خیر ذہن اس کے معاملے میں اور ہے، اور میرا تو میں بتاؤں تو بالکل ڈیفرنٹ. لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمیں عوام نے ووٹ دیا، مینڈیٹ دیا، ہم اسمبلی میں آ کے بیٹھے. تو کیا عوام نے ان کو جو مینڈیٹ دیا، جو ووٹ دیا، محتشم صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، وہ اس لیے دیا کہ آپ ہر دوسرے دن جو ہیں وہ سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوں؟ اس لیے مینڈیٹ دیا تھا؟ نہیں، انہوں نے اس لیے مینڈیٹ دیا تھا کہ آپ ان کے بازار بند کر دیں. یہ اس لیے مینڈیٹ دیا. میں دونوں کی بات کر رہا ہوں کہ حکومت بھی اس میں شامل ہے اور وہ پارٹی زیادہ شامل ہے جو پروٹیسٹ کر رہی ہے.
وہ روکنے کے لیے دیکھیں آپ بازار بند کرتے ہیں, آپ دیکھیں کنسٹرکشن بند, بازار بند, بازار بند تو کافی ساری چیزیں بند, ٹھیک ہے نا, آپ کو را مٹیریل نہیں ملے گا, آپ کی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوگی, آپ کی فلاں چیز نہیں ہوگی, آپ کی چیزیں پوری نہیں پہنچیں گی. 1-2 دن یا مارکیٹ بند ہو جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اجناس جو سٹور کیے ہوئے تو اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے, سبزی کی اور فروٹ تو الگ سی بات ہے, اس کے تو آپ چیزیں بھی چھوڑ دیں نا. تو بھائی میرے, مجھے آپ ایک چیز صرف یہ واضح کر کے دے دیں کہ ان کو کس نے یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ خیبر سے لے کر کراچی تک اور اس پہ آپ جشن منائیں, ٹھیک ہے, کہ آپ بند کر دیں, آپ مزدور کو مزدوری نہ ملے, اور جو بندہ دکان پہ کام کرنے والا ہے دکاندار کام نہ کر سکے, تاجر کام نہ کر سکے, بینک بند ہو, ٹرانسپورٹیشن آپ کی بند ہو, ہم لوگ کام پہ نہ جا سکیں, تو کون سی مجھے بتائیں وہ سیاسی جماعت ہے, اور وہ کس کا فائدہ کرنا چاہتی ہے, کس کا بھلا کرنا چاہتی ہے اور کس کا نقصان کرنا چاہتی ہے. آج میں آپ کو بتاؤں کہ خبریں مختلف جو ہے یہ نیوز پیپرز میں کوٹ ہوئی ہیں, میڈیا کے تمام اس میں حصوں میں, کہ کل چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے بڑی خوبصورت بات پوچھی ہے. کہ جب ہم نے کہا تھا کہ نہ کریں کیوں کیا, ان کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں نا, کیپٹل ہے, کیپٹل کی ویلیو الگ ہوا کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کے ملک کا دارالخلافہ ہے اور اس کا پورے آپ بازار بند کر دیتے ہیں, آپ ان کی پوری روڈز بند کر دیتے ہیں, اس کی پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دیتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ مطلب کون سا میسیج ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ, کیا لینا چاہتے ہیں؟ دنیا میں پھر کہتے ہیں جی ہمارے اوپر فلاں ہو گیا, ہمارے اوپر فلاں, وہ بھی آپ کا ایک آپ نے سوال مجھے پتہ ہے وہ کرنا ہے, وہ کریں گے, میں اس میں جواب دوں گا کہ 130 ارب جو ڈالر ہے ہمارے اوپر کرتے ہیں, اس کی بھی میں بات آپ کرتا ہوں. تو بھائی پھر اسی طرح ہی ہوگا نا, جب آپ کا کاروبار زندگی آپ نہیں چلا پائیں گے, آپ فلائٹس پہ لوگ نہیں جائیں گے. آپ کو پتہ ہے یہ پچھلے دنوں جو انہوں نے روڈز بلاک کیے, کنٹینر کھڑے کیے, یہ سارا جو احتجاج ہوا, آپ کے جتنے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ تھے ان کی فلائٹس میں پورے لوگ نہیں پہنچ پائے, اور اگر اس فلائٹس پہ آئے ہیں جو باہر سے, وہ اپنے گھروں کو نہیں جا پائے. ٹھیک ہے نا, وینڈنگز تھیں, فنکشنز تھے, کوئی میل ملاپ تھا, تمام ختم ہوا. اچھا شکر صاحب, ورلڈ وائڈ آپ نے کیونکہ بہت سارے ملکوں میں ٹریول بھی کیا ہوا ہے, آپ ایز اے میڈیا ایکسپرٹ بڑی ماشاءاللہ آپ کی ہسٹری بھی ہے آپ کے کام کرنے کی, بڑا عرصہ آپ نے اس کو پروٹیسٹ کو کور بھی کیا ہوا ہوگا, اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی پروٹیسٹ دیکھے ہوں گے. تو گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریاستوں کے ماں کی جیسی, اگر ایک بچہ اس کا بگڑا ہوا آتا ہے تو اس کو وہ یہ کہیں اسٹیٹ حکم نہیں دیتی کہ جی آپ اس کو اسٹیٹ فائرنگ کریں, اس کو بندہ کو مار دیں. اس کے لیے انہوں نے ڈنڈے پہلے نکالے تھے, پھر انہوں نے آنسو گیس نکالی تھی, پھر انہوں نے ربڑ کی گولیاں نکالی تھیں کہ جی آپ کی عوام اگر بکھری ہوئی ہے, اگر وہ کوئی مطالبات لے کے آ رہی ہے جو ان کی سمجھ میں ٹھیک ہیں, تو آپ ٹیبل پہ بیٹھیں گے, آپ جھکیں گے, کیونکہ آپ ماں کے رتبے پہ ہیں, بچے کے رتبے پہ تو نہیں ہیں. تو ماں کی جیسی ریاست کا کام تو یہ نہیں ہوتا, وہ تو چلو تھپڑ مارتی ہے, ڈنڈے مار لیتی ہے, ٹانگ توڑ دی, چلو بھی بندہ زندہ تو رہتا ہے نا ماں باپ کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے. یہ کدھر کا ہے سر انصاف کہ جی ریاست جب ماں کی جیسی ہوتی ہے, وہ چاہے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کی ریزرو اسٹیٹس کی ڈیمانڈ غلط ہے, ان کی جو الیکشن کی دھاندلی کی 47 والی ڈیمانڈ ہے وہ غلط ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر پہ پرچے 240 پرچے ختم ہو چکے ہوئے ہیں اس وقت خان کے اوپر, وہ بھی غلط ہے, سارا کچھ غلط ہے, مان گیا. تو اس کا جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یہ تینوں ڈیمانڈز کر رہے ہیں, اس پہ پھر یہ حال کیا جائے اسٹیٹ کا. آپ سے ایک میں گزارش کروں, میں آخری آدمی ہوں گا جو اس کو سپورٹ کروں گا کہ جی ریاست کے جو لوگ جڑے ہوتے ہیں یا ان کی جو ایجنسیز ہیں یا ان کی لا انفورسنگ ہیں, وہ عام آدمی کو فائرنگ کریں. میں اس کی کوئی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. ورلڈ میں بھی کہیں ایگزامپل نہیں ہے میرے خیال ہے, ورلڈ میں ہے فائرنگ کی ہے. دیکھیں جب لمٹس آگے جاتی ہیں نا, تو اس کے بعد ریاست ہمیشہ ریئیکٹ کیا کرتی ہے. یہ بادشاہت کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے, یہ بندوبست کے جو ہم جن کو کہتے ہیں نا کہ یہ ملک جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں ترقی یافتہ اور سیولائزڈ, ایک لفظ ہے ان کا نا, سیولائزڈ ہیں یہ ملک, ان میں بھی یہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ امور مملکت جو ہیں دارالخلافہ کے اندر آپ چڑھائی کر دے ایک عام آدمی اور جا کے سیکیورٹی فورسز کا گلا پکڑ لے. ایسا نہیں ہوتا. وہ ایسا اس لیے نہیں ہونا چاہیے, اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ جب آپ اس قسم کا ایکٹ کرتے ہیں تو اٹ مینز کہ آپ نے
ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا، اور ریاست کی رٹ چیلنج نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات اس کو غور سے سنیں، اگر آج ہم اس چیز کو سپورٹ کریں گے کہ ریاست کی رٹ کو ہم چیلنج کر لیں، تو پھر کل کو ایکسٹرنل فورسز بھی بڑی آسانی سے، بہت آسانی سے، میں آپ کو بڑے ایک واضح اس میں کہہ رہا ہوں، بڑی آسانی سے آپ کی ہر چیز کو اسی طرح چیلنج کریں گے، اور وہ چیلنج ہوگی۔ ایک بات، دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، سوچنا چاہیے، یہ آپ بھی سوچئے گا، میرے بھی سوچنے کی، میں بھی سوچتا ہوں، میرے پاس جواب نہیں ہے، کہ یہ سیاسی جماعت ایک بڑی سیاسی، اس کی فالوئنگ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈینائی کریں، ہم کہیں جی وہ فلاں، یا ایک فکرہ پکڑ کے ہم اس کو کہہ لیں۔ اب یہاں چل کیا رہا ہے، بات میں کچھ کرتا ہوں، میرا پہلا حصہ کاٹ دیا جاتا ہے، ایک فکرہ ڈال کے اس کو آگے چلیں، ایسا نہیں ہے۔ اب مجھے ایک چیز بتائیں، یہ ایسی سیاسی جماعت ہے کہ جب کوئی ہم کسی طرف چلنے لگتے ہیں، ہم مینز ریاست سسٹم، ٹھیک ہے، حکومت، وہ کہیں چلنے لگتی ہے، کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں، اسی وقت یہ احتجاج کی کال دے دیتے ہیں۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے، یہ پہلے والی جو اپوزیشن ہوتی تھی وہ بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لیکن میں ابھی اس پارٹی کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ پھر بات مختلف ہو جائے گی، کہ میں اس چیز کا خود گواہ ہوں، فرسٹ ہینڈ اپنے کانوں سے میں سنا، اور میں گفتگو کی اس میں، کہ جب نواز شریف، میاں نواز شریف پرائم منسٹر بنے پہلے ٹینیور میں، 90 والے میں، تو انہوں نے ایک، یہ پہلی موٹر وے تھی نا M2، اس کو ڈیزائن کروایا، اور اس کے خلاف اس سیاسی جماعت نے احتجاج کیا کہ یہ موٹر وے کیوں بننا ہے، ہمیں تو اور چیزوں کی ضرورت ہے، حالانکہ آج یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ ہمیں ضرورت تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس کی ضرورت کو، جو ضرورت تھی یا جو بنی تھی، اور جو ہم اس سے بلیسنگ یا اس سے آؤٹ پٹ لے سکتے تھے، وہ لینے کی بجائے ہم نے وہاں پلاٹ بنا کے بیچ دیے۔ یہ الگ بات ہے، دیکھیں ہر چیز میں وہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں اچھی بھی ہوتی ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ترقی ہوئی ہے، وہاں سب سے بڑا کردار جو ہے مواصلات کا ہے، کمیونیکیشن جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی ہمارا میس ٹرانزٹ کا ایک کمیونیکیشن سسٹم جس کو ریل کہتے ہیں، وہ بالکل ختم تو نہیں ہے، ختم نہیں ہے، کولیپس بھی نہیں، لیکن چل رہا ہے، لیکن اس دنیا کے مطابق نہیں چل رہا۔ 2024 کے مطابق پاکستان کی جتنی کیپیسٹی ہے، پاکستان کی جتنی ضرورت ہے، اس کے مطابق نہیں چل رہا۔ ہونا چاہیے تھا، وہ بنا موٹر وے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہاں کہاں پہنچے، ہم گوادر تک لے گئے، ہم سارا کچھ کیا، اس کے بعد آنے والوں نے بھی کیا، تو وہ آپ کی ترقی۔ مجھے آپ ایک چیز بتا دیں، آپ کبھی سوچ سکتے تھے؟ مجھے اسلام آباد ایک بلو مارکیٹ ہے نا، وہاں ایک بندہ مجھے ملا، میں نے کہا آپ کیسے ہیں؟ وہ اسی ہمارے علاقے کے تھے۔ کہتے جی یہ اللہ بھلا کرے، یہ موٹر وے بنی ہے، تو کہتے اس وقت پنڈی بھٹیاں سے چڑھتے تھے جا کے، کہتا یہاں سے اب 6-7 گھنٹے میں ہم پہنچتے، تو میں آیا ہوں، تو میں یہاں کاروبار کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا پہلے، کہتا جی پہلے 9 گھنٹے میں ہم لاہور پہنچتے تھے، اور 7 گھنٹے میں ہم اسلام آباد پہنچتے تھے، سنگل روڈ ہوا کرتی تھی۔ سو دیکھیں، راستے کھولنے سے کافی ساری چیزیں آسان ہوتی ہیں۔ ہماری بہت ساری سیکٹرز ایسے ہیں جس پہ کام ہونا، اور ضروری ہے کہ ہم کام کریں گے، ہماری آؤٹ پٹ میں اضافہ ہوگا۔ میں ایک بار پھر آپ کو بات کرتا ہوں کہ اگر سیاسی لوگ انا کو چھوڑ دیں، انا کو چھوڑ دیں، میں نکال دیں، ہم کر لیں، میں نکال دیں، ہم کر لیں، تو ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اور ہم بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے محتشم خان ترین صاحب کہ کسی کی کوئی سیاسی، سماجی یا اس کی شخصی کوئی توہین ہو رہی ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا پن ہوگا، اتنا بڑا پن ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس وقت جتنی پاکستان کو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے یہ صرف انٹرنل ہے، ایکسٹرنل کچھ نہیں ہے؟ ایکسٹرنل ہے، کچھ فورسز ہیں یہاں ایکسٹرنلی جو ہمیں ڈسٹرب یا ہمیں ڈی سٹیبلائز، ڈسٹرب سے زیادہ بہتر جو لفظ ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہے، کہ ہمیں غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ابھی آپ نے جو موٹر وے کی اور انڈسٹریز کی گروتھ کی یہ کی ہے، تو ہمارے اس میں اس حالت میں اگر ہم ابھی جو 1 سال ہونے والا ہے آلموسٹ ہی،
تو ہماری حکومت جو ہے نا جی اس کی ساری انرجی ہر دوسرے مہینے کے پروٹیسٹ پہ لگی ہوئی ہے کہ جی پروٹیسٹ کو روکنا ہے، کنٹینر آ گئے جی 40,000 بندہ اسلام آباد شفٹ کرنا ہے، وہ مفت ہوتا ہے، وہ پیسے لگتے ہیں نا، اس کی کاسٹ ہوتی ہے. کنٹینر آپ نے 4-5 دن کے لیے بلاک کر دیے، مارکیٹس بند ہو گئیں، ڈیمیجز ہو رہی ہیں، ریونیو نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو اگر ہم اسی طریقے سے یہ پرولونگ کرتا رہا تو یہ کیسے ڈیلیور کر سکیں گے عوام کو، کیسے اپنی انڈسٹری پہ فوکس کر کے اس کا پروڈکشن بڑھائیں گے، پروڈکشن بڑھے گی تو یہ ایکسپورٹ کریں گے، ایکسپورٹ بڑھیں گے ڈالر آئے گا آپ کی معیشت ٹھیک ہوگی. تو یہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، چلو بھی 100% نہ کریں، 10% پہ تو نیگوسیشن کریں. تو بیٹھے نا، میں یہی تو آپ سے گزارش کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے تو ایک مطلب اس کا پورا ایک خلاصہ دے دیا نا، میں نے تو مکتی مکائی ایک فکرے میں کہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے بات کرنے سے سر دینے کے لیے بیٹھتے نا، یہ کہتے ہیں ہم نے دینا کچھ نہیں ہے، تینوں پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ بھی نہیں دینا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیاؤنڈ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس میں سمجھاتا ہوں تھوڑا سا، کوشش کرتا ہوں کہ ایک آپ کا قانون ہے جی، ٹھیک ہے نا، ایک آپ کا آئین ہے، آئین کے تحت ہے قانون، ٹھیک ہے نا. آپ ایک ایسی حرکت کرتے ہیں جو غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور جس کے اوپر جس پر ایک مطلب ایک سیریس ایلیگیشن کے طور کے اوپر آپ کا چارج لگتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو مجھے بتائیں کہ کیا ملک میں آپ انارکی پھیلنے سے روک سکتے ہیں؟ آج میں پیچھے بھی بات کرتا ہوں، پچھلی دفعہ بھی جتنے بھی پولیٹیکل فورسز، پولیٹیکل جو بڑے ہیں، جو اشرافیہ ہے یا آپ اس کو لیڈرز کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، آپ صاحب علم ہیں، ہم تو امی بس آپ کے سامنے، لیکن آپ ان کو جو مرضی کہہ لیں، ان کے اوپر بھی جو کیسز ہوتے ہیں اس کے بعد ختم ہو گئے. اس کا ہوا کیا؟ آپ نے نیب بنایا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی، وہ بنایا بیورو جو ہے، اس میں آپ نے لوگ رکھے، کیسز ہوئے، ہم تو سمجھتے تھے حقیقت تھے، ہمیں تو یہ بتایا گیا نا، تو وہ کہاں گئے؟ اب اسی طرح اگر آپ کورٹ، ایک سپریم کورٹ تک کیس جاتا ہے، ہائی کورٹ تک جاتا ہے، آپ سول کورٹ تک جاتا ہے، سول کورٹ سے پھر جو ہے آپ کا سیشن کورٹ تک، آپ کیا مطلب کہ آپ جھوٹ لکھ رہے ہیں، آپ جھوٹ پرچہ دے رہے ہیں، آپ جھوٹ ساری چیزیں کر رہے ہیں، یا پھر پروف کریں تو پھر آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ پھر قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے. آپ جب تک اس چیز کو فالو نہیں کریں گے، اگر آپ کہیں گے کہ جی یہ فلاں پارٹی کا سربراہ ہے اور یہ قانون سے بالا تر ہے، تو پھر میں بھی اپنے آپ کو سڑک پہ کھڑا ہو کے یہی کروں گا کہ میں بھی قانون سے بالا تر ہوں، میں کوشش کروں گا، چاہے میرے پیسے لگیں، چاہے میرا جو کچھ لگے. تو پھر کیا آپ جس بات کر رہے ہیں، جس سوسائٹی کی، جس استحکام لانے کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ استحکام لا سکتے ہیں؟ کیا آپ سوسائٹی میں اس قسم کا پازیٹیو برتاؤ کروا سکتے ہیں؟ کیا آپ یونیورسٹیز میں کروا سکتے ہیں؟ آپ اسکول کالجز میں کروا سکتے ہیں؟ کیا آپ جو ادارے ہیں، جو پولیس ہے، جو ریونیو کے ادارے ہیں، آپ کے ایڈمنسٹریشن ہے، آپ کے ہاسپٹلز ہیں، جو آپ اس کے اپن میں کروا سکتے ہیں؟ کیسے؟ نہیں کروا سکتے، صحیح نہیں کروا سکتے. باقی رہی بات جو آپ نے کہی کہ وہ ہمارے قرض ہم نے بہت زیادہ لے لیا، کچھ نہیں ہوتا، آپ کے پاس بہت کچھ ہے خان صاحب، آپ بہت امیر ہیں. اچھا، ہاں، آپ کو ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے آج بھی. اس وقت ہم لیک کرتے ہیں، اس وقت نہیں، ہم پچھلے 77 سال سے لیک کر رہے ہیں. تو ابھی تو کوئی دور دور تک نظر بھی نہیں آ رہا. نہیں، اب تو ختم کر دیا، پنیری ختم کر دی آپ نے. سیڈ ہے، پنیری ختم کر دی آپ نے. تو آپ سیڈ کو دوبارہ وقت دیں گے، اٹ ول ٹیک سم ٹائم، مے بی 2-3 ڈیکیڈ. نو سر، 20-30 years. یہ ڈیکیڈز کی بات ہے، اب آپ سالوں کی بات نہیں ہے، مہینوں کی بات نہیں ہے، اب ڈیکیڈز کی بات ہے. ریکنسائل کریں گے چیزوں کو، آپ کو ایجوکیشن کو ایڈریس کرنا پڑے گا. تو اس وقت یہ ایسے ہی چلتا رہے گا سسٹم، یا ہم کوئی ٹریک پہ جائیں گے؟ ایسے ہی چلتا رہے گا سسٹم. دیکھیں شوکت صاحب، جب ہم اسٹیٹ کی ریٹ کی بات کرتے ہیں نا، تو پھر کچے کے ڈاکو ہم سے اسٹیٹ کی ریٹ میں نہیں آتے. ہمارے پاس جتنے کڈنیپنگ ہو رہے ہیں، جتنے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، یہ ساری اسٹیٹ کی ریٹ میں نہیں آتے.
रिट में आते हैं तो वो जो सियासी वर्कर जो पीपल पार्टी का है या मुस्लिम लीग नून का है या वो जमात का है या वो पीटीआई का है, वो स्टेट की रिट में आता है। वो जो भी हुकूमत होती है वो उनको ऐसी जैसी फेर देती है कि स्टेट की रिट हमने बहाल करनी है। कच्चे के डाकुओं की रिट नहीं बहाल होती हमारे वजीर दाखिला साहब से। बड़ी खूबसूरत सवाल किया आपने, जिस तरह आप खुद खूबसूरत हैं। हाँ सर, मैंने आपसे एक गुजारिश की है, ये जो कच्चे का डाकू है ना, ये सिंबल है, आपको पता है? आपने लास्ट प्रोग्राम में बताया था। ये सिंबल है, ये सिंबॉलिक नहीं बल्कि ओरिजिनली इस किस्म के कच्चे के डाकू आपके शहरों में मौजूद हैं। उनके रूप और हैं। किसी ने ड्रेसिंग किसी की हुई है, किसी ने ड्रेसिंग किसी ने की हुई है, किसी ने कुछ डाला हुआ है, किसी ने कुछ डाला हुआ है, किसी ने कुछ पहना हुआ है, किसी ने कुछ पहना हुआ है, मौजूद हैं। और ये क्यों हैं, जो मैंने पहले आपसे गुजारिश कर चुका कि आपकी रियासत की रिट जो है वो कमज़ोर हुई है, आपका आइन जो है उसको तस्लीम करने में कबाहत हुई है, आपके कानून को एक जो किसी के ऊपर एक पेनल कोड का एक दफ़ा लगता है ना, तो आप उससे निकल जाते हैं ना, तो फिर ये भी निकल जाते हैं। आज फैसला कर लें, मैं आपको बता रहा हूँ, आज आप फैसला कर लें, आप सफारिश कल्चर को ख़त्म कर दें और बाबू कल्चर जो आप जो टिपिकली कहते हैं, जो हो नहीं सकता, बाबू और फिर कल्चर सफारिश कल्चर बाबू, तो फिर ये है कि अब मैंने आपसे गुजारिश की थी, आपको याद होगा कि अब रिश्वत का नाम रिश्वत नहीं है, वो मजदूरी है। मजदूरी हो गई। ठीक सर बहुत शुक्रिया साहब आपके टाइम का, और होप फॉर दी बेस्ट जी कि हमारी जो आप कह रहे हैं कि जी सीट है हमारे पास लीडरशिप का, तो वो किसी टाइम बिजाई हो जाए और अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी रहमत की बारिश भी कर दें, और बड़ा जल्दी तनावर वो दरख्त बने, लीडर बन जाए और हमारे मुल्क को बहरानों से निकाले। अदरवाइज़ नाज़रीन इकराम फिर सिस्टम ऐसे ही चलेगा। अगर हम स्टेट की रिट की डेफिनेशन ये करते हैं कि स्टेट ने एक जगह पे बैरियर लगा दिया है कि यहाँ से आपने आगे नहीं जाना, और ये डिसाइड स्टेट ने किया है, तो पॉलिटिकल वर्कर उसको क्रॉस करता है तो आपने स्टेट फायरिंग करके तबीयत साफ़ करनी है। तो इन हुक्मरानों ने सारी ज़िंदगी इक़्तिदार में नहीं रहना, इन्होंने पोजीशन में जाना है। इनमें जब ये पोजीशन में जाएंगे उस वक्त रूलिंग पार्टी कोई और होगी, वो 10 फुट की आगे जाके बैरियर खड़ा करेगी और कहेगी कि इधर से आगे से नहीं आना। फिर इनके कारकुन वहाँ से क्रॉस करेंगे, तो फिर वो जस्टिफिकेशन इसकी मान रहे होंगे या नहीं मान रहे होंगे, ये उस वक्त वो वक्त बताएगा कि उस वक्त क्या होता है। तो ये गलत एग्जाम्पल कोट की जा रही है, गलत ट्रेंड सेट किए जा रहे हैं। स्टेट की रेट को डिफाइन सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के करेंगी, अदरवाइज किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर जो है ना जी वो महफूज नहीं होगा। ये लीडर अपने धंधे के लिए, अपने मफादात के लिए अवाम को लेके जाएंगे और वहाँ गोलियां मरवा के घर आकर सुकून से बैठ जाएंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहसिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।